صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नूर सहर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन इकराम, अस्माए बारी ताला में से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। अल बदीओ जल्ला जलालहू मूजिद, बग़ैर नमूने के बनाने वाला। बदी का माना है किसी चीज़ को बग़ैर किसी साबिका मिसाल के नए तौर पर बनाने वाला। अल्लाह ताला के आसमानों और ज़मीन को पैदा करने से पहले ना कोई आसमान था और ना ज़मीन, तो अल्लाह ताला नए तौर पर उसे अदम से वजूद में लाया। अल्लाह ताला तमाम मखलूक के एतबार से ही बदी है, क्योंकि अल्लाह करीम ने हर चीज़ को ख़ुद ही वजूद बख्शा है, पहले किसी शय की मिसाल मौजूद ना थी। ये इसम कुरान पाक में सिर्फ़ 2 बार आया है, चुनांचे एक मकाम पर इरशाद बारी ताला है बदीउस समावाति वल अर्द, वो बग़ैर किसी नमूने के आसमानों और ज़मीन को बनाने वाला है। नाज़रीन, हम आपको जैसा कि मालूम होगा कि कल वर्ल्ड डे अगेंस्ट लेबर, चाइल्ड लेबर और जो जबरी मशक्क़त है, इसका जो दिन मनाया जाता है पूरी दुनिया में। कल चूँकि इतवार था और इतवार को हमारा रिकॉर्डेड प्रोग्राम चलता है, इसलिए आज हम 13 जून को ये प्रोग्राम कर रहे हैं और आज का हमारा मौजू है चाइल्ड लेबर और जबरी मशक्क़त, इसकी वजूहात क्या हैं और इसका तदारुक कैसे किया जा सकता है। नाज़रीन इकराम, किसी भी मुआशरे में ये जो बच्चे होते हैं, ये किसी कौम का, किसी मुल्क का, किसी कबीले का मुस्तकबिल होते हैं और ये बच्चे फूलों की तरह होते हैं। अगर इन फूलों की नशो नमा जो है वो सही तौर पे हो जाए तो मुआशरे गुलिस्तान बन जाते हैं, वो गुलशन बन जाते हैं। लेकिन अगर इनकी सही परवरिश ना की जाए तो फिर वो जिस तरह गुलाब का फूल एक तरफ होता है और एक तरफ फलदार दरख्त होते हैं और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तुम्मे का जो पौधा होता है उसमें कड़वा फल जो आता है, तो फिर ये कड़वाहट जो है ये पैदा हो जाती है अगर सही तरबियत ना हो। आज ज़रूरत इस बात की है दुनिया को कि ये जो बच्चे हैं फूलों जैसे, इनकी सही तालीम व तरबियत की जाए। लेकिन अब क्या किया जाए कि जो अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं या जो लोग गैर तरक्की याफ्ता ममालिक जिनको कहते हैं, उन ममालिक में गुर्बत की वजह से बच्चों से मुशक्क़त जो है वो ली जाती है और ऐसे ज़्यादती और जुल्म के साथ उनसे ली जाती है मुशक्क़त। छोटे होते ही बच्चे जो हैं उनको हम देखते हैं फैक्ट्रियों में लगा दिया जाता है, वर्कशॉप्स में वो काम करने लग जाते हैं, वो होटलों में, रेस्टोरानों में करने लग जाते हैं। सारी दुनिया इस पे बातें तो बहुत करती है, बातें बड़ी खुशनुमा होती हैं। बच्चों से चाइल्ड लेबर जो है ये बंद कर दिया जाए और 14 बरस से पहले कहीं किसी से मुशक्क़त नहीं करवानी। लेकिन अमली तौर पर मैं समझता हूँ कि सिवाय ये खाली खौली दावों के और मुनाफ़क़त के कुछ नहीं है, अमली तौर पे इसका कोई नहीं। अब जो मुआशरा जिसमें लोग भूखे मर रहे हों, जिस तरह पाकिस्तान में ये महंगाई का अज़ाब दिन ब दिन बढ़ रहा है और है, लोग भूख से ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं, उस मुआशरे में हम ये बातें करें कि जी चाइल्ड लेबर जो है ये नहीं होनी चाहिए, लोग कहाँ से खाएँगे? एक घर के 5-5 अफराद, 6-6 अफराद बच्चों समेत 10-10 अफराद काम करते हैं, फिर भी बेचारे जो हैं वो अपनी नाने शबीना 2 वक्त की रोटी उनको जो है वो मुयस्सर नहीं आती, कपड़े मुयस्सर नहीं आते। बच्चों का हाल ये होता है, मैं 3 बरस पहले सिंध में गया था और वहाँ मैं डेज़र्ट में पीर साहब जो थे वो मुझे बरचूंडी शरीफ वाले साईं अब्दुल खालिक वो ले गए रात को हमें डेज़र्ट में। सुबह जब मैं उठा वॉक कर रहा था डेज़र्ट में तो मैंने देखा शदीद सर्दी में बच्चों ने पाँव में कैंची चप्पल पहनी हुई थी और वो टूटी हुई कैंची चप्पल जो थी उसको रस्सियों से बांधा हुआ था और कोई जराब वगैरह का तो नामो निशान नहीं था, कोई स्वेटर का नामो निशान नहीं था। पतली सी एक चादर उन बच्चों ने ऊपर ली हुई थी, कोई भेड़ बकरियां चरा रहा था, कोई ऊँटों के पीछे जा रहा था। अब ये जो भूखे और नंगे बच्चे हैं ये क्या करेंगे? ये मुशक्क़त ही करेंगे। और काश के सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसा कोई हुक्मरान आ जाए। इस्लामी रियासत का ये फ़र्ज़ होता था, ड्यूटी थी कि बच्चा जो है जिस दिन वो पैदा होता था, इस दुनिया में आता था, उसी वक्त उसके अखराजात जो लगा दिए जाते थे। और आज वेस्टर्न कंट्रीज़ में जिसको उमर लॉ कहा जाता है, वो लंदन में, इंग्लैंड में है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में है,
تو وہاں تو لوگ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، وہ اسکولوں میں بھیجتے ہیں، بلکہ میں نے یہاں تک دیکھا کہ وہاں جس دن چھٹی ہوتی ہے بچے روتے ہیں، وہ پھر بھی ان کو اسکول کی اٹریکشن ہوتی ہے۔ وہ ہمارے ہاں تو تعلیم جو ہے یہ تعلیم ایک حکومتی فریضہ نہیں، تعلیم ایک انڈسٹری بن گئی ہے۔ ایسے ذہین ترین بچے میں نے دیکھے جو کالجوں کی اسکولوں کی فیسیں ادا نہیں کر سکتے اور وہ تعلیم سے محروم ہیں۔ کاش ہمارا جو سرمایہ دار طبقہ ہے، جو اہل ثروت لوگ ہیں، ان کو یہ خیال آئے کہ یہ بچے جو ہیں، یہ غریبوں کے جو بچے ہیں، یہ بھی ان کے بچے ہیں، کیونکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان جسد واحد کی طرح ہے۔ دوسروں کی تکلیف جو ہے اس کا احساس کرنا بڑا ضروری ہے۔ آج ہم اس پہ بات کرنے کے لیے میں اپنے مہمانوں کا تعارف کرا دوں۔ میرے پہلے مہمان پروفیسر حافظ محمود صاحب، آپ کو معلوم ہے نوجوان اسکالر میرے اکثر مہمان بنتے رہتے ہیں۔ میرے دوسرے مہمان رانا عبدالسمیع صاحب ہیں، آپ جنرل سیکرٹری ہیں ورکرز اتحاد فیڈریشن کے، اور مزدوروں کی جو فیڈریشن ہے اس کے لیڈر ہیں، تو آج پہلی دفعہ میرے مہمان بن رہے ہیں۔ میری تیسری مہمان آپ جانتے ہیں اکثر مہمان بنتی رہتی ہیں، پروفیسر نورید فاطمہ صاحب، اسلامی اسکالر ہیں، ادیبہ ہیں، شاعرہ ہیں، استاد ہیں۔ میرے چوتھے مہمان ولی کامل، 24 کیرٹ کے سید، ڈاکٹر سید عمران مرتضیٰ میڈیکل کے ڈاکٹر، اور ایک جو معذور، جو ذہنی معذور ہیں، ان کا جو ہاسپٹل ہے اس کے آپ ایم ایس ہیں۔ کئی برس سے یہ خدمات ڈاکٹر صاحب سر انجام دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگ جو ہیں ہمارے معاشرے میں یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم اور تحفہ ہے۔ تو میں ابتدا کر رہا ہوں حافظ ناصر محمود صاحب سے۔ جی پروفیسر ناصر، بچوں کی مشقت اور دینی تعلیم کیا کہتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب قبلہ، بنیادی بات تو یہی ہے، آپ نے اپنے انٹرو میں اس بات کو جس خوبصورتی سے سمیٹا ہے، میں اس پر آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور خواہش کرتا ہوں اللہ کرے ہمارے ملک کے جو ارباب اقتدار ہیں، بست و کشاد جن کے پاس اختیار ہے، وہ اس طرف توجہ کریں کہ ایک اس طرح کا دن منانے جا رہے ہیں تو اس کے لیے جو بنیادی لوازمات ہیں پہلے ان کو تو پورا کریں۔ جس بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی، 2012 میں انٹرنیشنلی اس دن کو 2012 میں اس کو 12 جون کو بچوں کی جبری مشقت کے خلاف یہ دن منانا شروع کیا گیا۔ اس سے پہلے پوری دنیا کی بھی توجہ اس طرف نہیں تھی، پوری دنیا اس طرف سے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ اقوام متحدہ کے اپنے اعداد و شمار کے مطابق 5 سے 17 ملین بچے جبری مشقت کے اس برے عمل سے گزر رہے ہیں۔ جبری مشقت یہی ہے، اگر ہم اس کو ڈیفائن کر دیں، کہ ایک بچے کو اس کے جائز قانونی اخلاقی حق سے محروم کرنا، جو تعلیم اور اچھی تربیت ہے، اس سے محروم کر کے اسے ایسے کام میں لگا دینا جو اس کے اوپر ذمہ داری نہیں ہے، اس کی ذمہ داری ڈال کے اس سے روزی کمائی کرنا اور اس سے کھانا، اس سے محنت مزدوری کروا کے اپنے کام کروا کے، یعنی اسے جائز حقوق سے محروم کر دینا۔ یقیناً اسلام اس کو ظلم تصور کرتا ہے۔ بچہ تو بچہ رہا، کسی بڑے کو بھی اس کی اگر کوئی انسان غلام بنا لے، غلامی ہے نا یہ ایک طرح کا، اگر کسی بڑے کو کسی نے غلام بنا لیا اور اس کی مرضی کے خلاف اس پر کام ٹھونستا رہا، ظلم کرتا رہا، جبری مشقت دیتا رہا، اسلام تو اس کے حق میں بھی نہیں ہے۔ اسلام نے آ کر غلامی کو ختم کیا۔ اللہ رب العزت نے اتنا پیارا پیغام دیا، اگر کوئی انسان اس پر غور کرے، ہم سارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام ہیں، ہم ان کے بندے ہیں، یہ ہم تسلیم کر، یہ محبت اور وہ شفقت کا تعلق ہے ایک رسول اور ان کے امتی کے درمیان، کہ جس کا ہمیں فخر ہے اظہار کرتے ہوئے بھی۔ لیکن اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ، کہ کسی بشر کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب، حکم اور نبوت عطا کرے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ، تو پھر وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ کے علاوہ میرے غلام بن جاؤ۔ یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا غلام بنا لینا تو اللہ نے نبیوں کے لیے مناسب نہیں قرار دیا۔ انبیاء کرام اللہ کا بندہ بناتے ہیں، ولیکن کونوا ربانیین۔ اب جو والدین، اساتذہ، انبیاء اس طرف اگر اپنی امت سے، بچوں سے، بڑوں سے شفقت کے طور پر جو کام لیتے ہیں، یہ تو ایک تربیت کا پہلو ہو گیا۔ لیکن اگر اس کو ہٹا کر کوئی ظالمانہ عمل شروع کر دے اور بچوں کو ان کی تعلیم سے، ان کے حقوق سے محروم کر کے، خوراک سے محروم، جی بھوکے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے، سارے دن میں ان کو ایک روٹی کوئی خشک دے دی اور وہ بغیر کام سالن لیتے کے۔ ہیں۔ اب یہ ایک ناجائز عمل ہے اور ظلم ہے، اس پر اللہ رب العزت ناراض ہوتے ہیں۔ لیکن بات وہ ہے جس کی طرف آپ نے توجہ دلائی، دکھ اس بات کا ہوتا ہے
کہ اب اس کو یہ یعنی پہلے یہ بات سمجھ لیں کہ 14 سال کی عمر تھی ہمارے قانون میں جو 73 کا آئین ہے کہ جو 14 سال کی عمر تک کا بچہ. اب میں نے دیکھا کچھ دن پہلے کوئی ایک جسٹس صاحب ہیں انہوں نے مطالبہ کیا اس کو 1 سال اور بڑھا کر 15 سال کر دیں. دنیا کے کئی ممالک میں ہم ذرا نقل کرنے کی زیادہ عادی ہے نا کہ اس کی عمر کی حد کو زیادہ کر دیں. اللہ کے بندوں پہلے آپ ان معاملات کو تو دیکھو. جو ماں باپ بیچارے اپنے ان بچوں کو مزدوری کے لیے کہیں بھی رکھوا دیتے ہیں مزدوری کے لیے. اس میں یاد رکھنا چاہیے کام سیکھنے والے بچے جن کا کام سکھا رہے ہیں وہ اس میں نہیں آتے. اگر کام سیکھ رہا ہے کوئی بچہ اپنے مستقبل کے لیے اپنی اس کو اگر وہ پڑھنا نہیں چاہ رہا, ایک بچہ پڑھائی سے باغی ہو گیا بھاگ گیا تو اس کو کام سکھانے کے لیے کہیں لگا دیں. جبری مشقت میں اس کو گننا بھی نہیں چاہیے. لیکن جہاں پر مجبور ماں باپ, معذور ماں باپ, بیمار ماں باپ اپنے بچے کو کہیں روزی کے لیے لگا دیتے ہیں تو پھر معاشرہ ان ماں باپ کا خیال کیوں نہیں کرتا؟ اگر آپ آواز اٹھاتے ہیں جبری مشقت کے خلاف تو ان بچوں کے والدین کی ضروریات کو پورا کرنا, خود ان بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا اگر حکومت اپنے ذمہ نہیں لیتی تو معاشرہ اپنے ذمہ لے, افراد اپنے ذمہ لیں, ان کے رشتہ دار ہیں وہ سارے مل کر تھوڑا تھوڑا محنت کر کے ان کو اپنے ذمہ لے لیں. ورنہ یہ باتیں کرنا تو فضول سی نظر آتی ہیں. بالخصوص ایک ایسا معاشرہ جو پاکستان کا معاشرہ یا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز جتنے بھی ہیں ان میں یہ بات پھر ہمیں بس گفتگو کی گفتگو ہی رہ جائے گی. ہمیں بنیادی طور پر یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر اس کا جو خوبصورت تصور ہے جس طرف ہم جائیں کہ بچوں سے جبری مشقت نہ لی جائے, وہ یہ ہے کہ بچوں کو تعلیم دی جائے, بچوں کو تربیت دی جائے, بچوں کو مستقبل کا چونکہ ہمارے اثاثہ ہیں ان کو تربیت دے کے سنوار کے خوبصورت مفید فرد بنا کے اس معاشرے کے حوالے کریں تاکہ کل کو یہ ہمارے معاشرے میں کنٹریبیوٹ کریں تو بہت اچھا ہو. یقیناً ایک چھوٹا بچہ جس کی آپ تربیت نہیں کریں گے اسے کام میں لگا دیں گے تو وہ ان چیزوں سے محروم ہو جائے گا. میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو آقا علیہ السلام کے پاس انصار نے اپنے بچے بھیجنے شروع کیے. آقا علیہ السلام نے بھی حضرت انس کو اپنے پاس خدمت کے لیے رکھ لیا. لیکن یہ تعلیم اور تربیت کا وہ انداز ہے جو آج بھی ہمارے ہاں والدین مشائخ وہ انس دیکھیں نا کتنے بڑے بڑے صحابہ کا استاد بن گئے. وہ بچہ جو ہے وہ ہمارا اتنا بڑا فقیہ ہے اس امت کا. جی, اور کہتے کیا ہیں کہ حضور علیہ السلام کی میں نے 10 سال خدمت کی, ایک بار بھی نہیں کہا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا یا تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا. اف نہیں کہا. اف نہیں کہا. اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے, اپنے ساتھ بٹھا کے کھانا کھلاتے. محبت کا پیار کا انداز جیسے واقعی کوئی سگا باپ جتنی محبت نہیں کرتا اس سے زیادہ محبت. بھائی یہی وجہ ہے کہ زید بن حارثہ کو جب چچا اور بھائی اور باپ لینے کے لیے آئے تو انہوں نے انکار کر دیا جانے سے. اب وہ محبت کا اور کتنا وہ لیول ہوگا کہ کس طرح انہوں نے ان کو لک آفٹر کیا ہوگا, کس طرح ان کی تربیت کی ہوگی, اپنے سے بڑھ کے ان کو بہتر ماحول سگے ماں باپ سے بڑھ کر اگر کوئی محبت دے, سگے ماں باپ سے بڑھ کر محبت دے, ان کی تعلیم کا بھی خیال کرے, کام کا بھی, اور ان کے والدین کی ضروریات کی اگر کفالت کرے اور تربیت کے لیے کوئی کام لے رہا ہے تو ہمارے یہاں لوگ اس کو بھی اسی زمرے میں گننا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے ماں باپ بیچاروں کو مزید مشکل میں ڈالتے ہیں. تو چاہتے ہیں کہ تاکہ اس طرف ذرا لوگوں کی توجہ بھی جائے کہ بچوں کے ساتھ بچوں کو تربیت کے لیے شفقت کے ساتھ کام لینا ایک اور چیز ہے, ان کے اوپر جبراً ظلماً کوئی کام ٹھونس دینا جس سے وہ تعلیم سے محروم رہ جائیں, اپنی تربیت سے محروم رہ جائیں, یہ ظلم ہے. اچھا جی رانا صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ نے تو بہت فیکٹریوں میں دیکھا ہوگا, آپ لیبر لیڈر ہیں, کہ بچے جو ہیں وہ کام کرتے ہیں ہماری فیکٹریوں میں, چاہے جھوٹ بولیں, جب لیبر انسپیکٹر آئے تو بچوں کو ایک طرف کر دیا جائے, گھروں میں بھی کام کرتے ہیں, اور یہ اگر نہ کام کریں تو پھر خودکشیاں کریں یا پھر وہ کرائم کریں اگر کام نہ کریں. جی فرمائیں. ایک تو شکریہ جی, آج آپ نے موقع دیا مجھے. میں تو یہ ہیومن رائٹس کا بیسیکلی آپ نے سبجیکٹ جو ہے نا بڑا اچھا لیا. ہمارے ہاں جو اصل میں جو سب سے بڑا ایشو ہے جی وہ ہے عدم مساوات. ٹھیک کہ یہ جو ہمارے 2% جو ہمارے یہاں پہ ایلیٹ کلاس ہے جو جن کے پاس پیسہ ہے اور بنیادی طور پہ وہ ٹیکس چور بھی ہیں, وہ سارے ان کے معاملات ہیں, اور جو وہی بنیادی طور پہ ہمارا جو غریب آدمی کا بچہ ہے اس کو غریب سے غریب تر ہی رکھنا چاہتے ہیں. یعنی ان کا حصہ وہ کھا جاتے ہیں, آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے. ان کا حصہ کھا جاتے ہیں. اور دوسرا جو سب سے بڑی بات ابھی شروع میں آپ نے انٹرو میں بتائی کہ جی غیر ممالک کے اندر وہاں پہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی کفالت کی ذمہ داری اسٹیٹ لیتی ہے.
اب بیسیکلی وہ کیوں لیتی ہے کہ سب سے پہلے وہ اپنی پاپولیشن کو کنٹرول کرتے ہیں. جب پاکستان کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو 1970 سے 1980 کا جو ٹائم ہے وہاں تک تو آپ کو پاپولیشن ڈپارٹمنٹ پاکستان میں نظر آتا تھا. ابھی شاید پاکستان کے اندر پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کاغذات میں رہ گیا, تنخواہیں لیتے ہوں گے لیکن پریکٹیکلی ان کا کچھ نہیں ہے کہ کسی جگہ پہ وہ گائیڈ لائنس دے رہے ہو. اچھا باقی رہے گی جو مارکیٹس کے اندر کے ہم کہتے ہیں کہ جی بچے جو ہیں وہاں پہ تھوڑی عمر کے اندر آ جاتے ہیں اور ان سے جبری مشقت لی جاتی ہے. جبری مشقت جو ہے نا, ایک تو ہے کہ جی والدین ان کو روٹی اپنی پوری کرنے کے لیے وہاں پہ بھجواتے ہیں اور اس کے عوض ان کو معاوضہ بھی پورا نہیں دیا جاتا. ایک تو مشقت لے لی اور دوسرا اس کے اگینسٹ اس کو معاوضہ بھی نہیں دیتے, اور 500,000 روپیہ 2,000 روپیہ جو ہے نا ان کو مہینے کا دیتے ہیں, اور دوپہر میں روٹی بھی جو ہے ان کو کھانے کے ٹائم پہ وہ دیتے ہیں جو ان کی روٹی بچی ہوئی ہوتی. تو یہیں سے اصل میں جو ہم کہتے ہیں کہ جی غریب پھر ظالم بڑا یہ ہوتا ہے. مذاق نہیں ہے یہ جو حکومتوں نے کہا جی 2,000 روپیہ دے دیں گے. 2,000 روپے میں کیا آتا ہے رانا صاحب؟ دیکھیں اصل میں یہ مذاق اس لیے کرتے ہیں چونکہ ہمارا جتنا ہم زیادہ غریب ہیں, جتنا کوئی مزدور آپس میں جتنا زیادہ وکٹم ہے سسٹم کا, اتنا ہی آپس میں ہم لڑتے ہیں, ہم آپس میں یکجا نہیں ہیں. میں نے جیسے ابھی بات کی کہ 1970 میں آپ مزدور تحریکوں کی بات سنتے تھے, لوگ آپس میں تھے, پھر ہماری جو عدالتیں تھیں وہ بھی انصاف دیتی تھیں. آج جو لا اینڈ آرڈر والے ہیں, جیسے ابھی آپ نے شروع میں کہا کہ جب کوئی انسپیکٹر آتا ہے چیک کرنے کے لیے, پہلی تو بات ہے انسپیکٹر آتا ہی نہیں ہے, اس کو منتھلی وہاں پہ پہنچا دی جاتی ہے. اور یہ اس کو دیکھنے والا کون ہے؟ ہمارے ارباب اختیار ہے. ہمارے جتنے حکمران اگر آپ دیکھیں جن کی میں نے 2% کی بات کی ہے, وہ یہ سارے کے سارے اپنے گھروں کے اندر بڑے فخر کے ساتھ بچے رکھتے ہیں. ہمیں ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں جی, ان کے اپنے تو باہر ان کے پڑھتے ہیں. بچے باہر پڑھتے ہیں, یہاں نہیں پڑھتے. یہاں یہ آتے ہیں صرف حکمرانی کرنے کے لیے, مال پانی لوٹنے کے لیے اور مال ان بچوں کو پہنچانے کے لیے. ان کو یہی نہیں پتا کہ غربت کس چیز کا نام ہے, اور بھی کوئی چیز ہے. غربت ہمارا جو بچہ ہے نا جی, یہاں پہ غریب آدمی کے بچے کو اپنا ملازم رکھنا, یہ فخر محسوس کرتے ہیں. اور اس کے لیے جو ان کی ڈیوٹی ہے نا جی اس بچے کی اس گھر کے اندر, کہ اسی بچے کے سامنے پورا ان کا دسترخوان جس کے اوپر دنیا جان کے اچھے سے اچھے پرندے جو ہیں, پرندوں کے جو کھانے بنے ہوئے ہیں وہ رکھے ہوتے ہیں. اور ان میں سے کتوں کے لیے میں نے دیکھا, ایک گھر میں گیا تھا رانا صاحب, آپ حیران ہوں گے, پورا ایک بڑا کمرہ تھا جس میں دوائیاں تھیں, میڈیسن تھیں اور ساتھ شیمپو تھے. میں دیکھ کے حیران ہو گیا. انہوں نے کہا جی, میں نے کہا یہ پورا کمرہ جو بھرا ہوا ہے, پرفیومز پڑے ہوئے تھے قیمتی. تو انہوں نے کہا جی یہ کتوں کے لیے, اور ہم نے پاکستان کے ایک سابق حکمران جو تھا اس کو بھی ہم یہاں سے گفٹ دیتے ہیں کتے. تو اگر حکمران وہ آئیں جو کتوں سے پیار کریں اور انسانوں سے نفرت کریں تو پھر حالت تو یہی ہوگی جی. یہ بیسیکلی دیکھیں نا, ہمیں تو اب نام کے ہم مسلمان رہ گئے ہیں. حکمران بھی ہمارے جو ہیں وہ بنیادی طور پہ جس طرح سے ہمارے اوپر مسلط ہوتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں عوام کے ساتھ ہمارا رابطہ ہی نہیں ہے, ہمیں کون لے کر آ رہا ہے, کس کے ساتھ ہم آ رہے ہیں. اور یہاں پہ اگر میں نے جیسے ابھی کھانے کی بات کر رہا تھا, تو میں خود چونکہ آئی وٹنس ہوں, مجھے کچھ 40 سال اسی فیلڈ میں ہو گئے ہیں. ہم لرننگ کے لیے بھی ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ عالی شان کھانے اس دسترخوان پہ لگیں, اور وہ جو صاحبان ہیں جن کے لیے لگے ہیں وہ کہتے ہیں یہ نہیں لوں گا, ڈاکٹر نے منع کیا ہے, یہ بھی نہیں لوں گا, ڈاکٹر نے منع کیا, یہ بھی نہیں لوں گا. وہی جو دسترخوان سجا ہوا ہے اس کو اٹھا کے وہی ملازم وہ اگر کچن میں لے جاتا ہے, وہاں پہ جا کے اس کو فریج میں رکھنے کا آرڈر ہے. دوسرے دن اگر مہمان آ گیا, کہتے جی وہ نکال کے رکھو, وہ والا لگاؤ, ورنہ اسی ملازم کے اوپر جب جتنے ملازمین کے اوپر تشدد کے واقعات ہوئے ہیں, جب ان سے پوچھا گیا کہ کس بات پہ تشدد کیا, تو انہوں نے کہا جی میڈم نے کہا تھا میرا کھانا ادھر پڑا تھا, تو نے اس کو ہاتھ کیوں لگایا؟ کھانا وہ پڑا تھا جس کو ڈاکٹر نے اس کو منع کیا کہ تو نے نہیں کھانا. بلکہ یہ توفیق نہیں ہے کہ یہ ہمارا جو ملازم ہے یہ ہماری خدمت کرتا ہے اور ہم اس کو خدمت کے بدلے ہی اچھا کھانا دے دیں. رانا صاحب سجیسٹ کیا کرتے ہیں؟ آپ کا اتنا تجربہ ہو گیا لیبر کے فیلڈ میں, آپ کیا سجیسٹ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ یہ پابندی تو لگ نہیں سکتی جب تک حکومتیں ان کا کوئی روزینہ مقررہ کریں, وظیفہ نہ لگائیں, تو یہ ہوا میں بات ہوگی کہ جی بالکل نہیں, پھر خودکشیاں کریں وہ. دیکھیں اصل پہلی تو بات ہے کہ پاپولیشن کو کنٹرول کیا جائے, اور دوسری ہے کہ جو ہمارے 5.5 کا جو ہم سٹیٹسٹکس کے اندر لیتے ہیں کہ ادارہ شماریات کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر کنبے جو ہیں 5.5 افراد کے اوپر ایوریج ہے.
اب 5.5 افراد کا جو ہے وہ تو مذاق ہے، چونکہ ہمارے کوئی بھی اعداد و شمار اگر ہم کوئی بھی پلاننگ کرتے ہیں، پلاننگ ڈویژن کے اندر ہمیں کہتے 22 کروڑ ہیں، اور یہاں پہ جن لوگوں نے شناختی کارڈ ہی نہیں بنایا پتہ چلتا ہے 4 کروڑ ہیں. اور یہ جو ہے ان سے پوچھا جائے کہ آپ یہاں پہ کیوں آگے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم دوسرے شہروں کے اندر روٹی نہیں ملتی، اور یہاں پہ تو ہم کسی چوک چوراہے میں مانگ کے بھی گزارا کر لیتے ہیں، یہاں پہ تو مل جاتی ہے. اب بنیادی طور پہ دیکھیں کہ لاہور شہر یا کراچی شہر اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اور دوسرے شہروں سے لوگ وہ جن کے بچے پیدا بھی ہوتے ہیں اور ان کو وہ رجسٹرڈ بھی نہیں کراتے نہ ان کو. یہ تو جو 2000 کا بھی ابھی لالچ ہے، اگر دیکھا جائے جب ہمارے پاس کووڈ آیا، کرونا نے ہمیں بنیادی طور پہ تو وہ وقت تھا ہمارے لیے لرننگ لیسن کہ ہم انسان بن جائیں، عبرت حاصل کریں، اور دوسرے جو انسان ہے عدم مساوات کی جو بات ہے اس تک ان کو پہنچائیں. لیکن کسی ایک لیول پہ بھی اگر آپ سمجھیں کہ کرونا سے ہم نے عبرت حاصل نہیں کی، اور غریب کو غریب تر اسی طرح سے کرتے گئے. اب جب یہاں پہ ہمارے ملکوں کے اندر یہ ساری 2000 روپے کا جو مذاق کیا جا رہا ہے، اس وقت جب اسٹیٹسٹکس ادارہ شماریات نے نمبرز اکٹھے کرنے کے لیے کوشش کی، تو پاکستان کے اس وقت کے وزیر اعظم نے جب کہا کہ جی میرے پاس نمبرز لاؤ، تو نمبرز لانے کے لیے کون سا ادارہ تھا؟ لیبر ڈپارٹمنٹ تھا. اب لیبر ڈپارٹمنٹ سے پوچھا پنجاب سے، تو انہوں نے کہا جی ہمارے پاس 10 لاکھ مزدور ہے پنجاب میں. اس نے ایک دم سے پوچھا کہ 12 کروڑ کا صوبہ ہے تو صرف مزدور 10 لاکھ ہیں. اچھا سندھ والوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی 8 لاکھ ہمارے پاس مزدور ہیں. اب جب وہ بلکہ بھی 22 کروڑ کے صوبے پاکستان کے اندر ٹوٹل مزدوروں کی تعداد جو لیبر ڈپارٹمنٹ ہے اس نے بتائی 21 لاکھ. اب 21 لاکھ کا مطلب ہے کہ 21 کروڑ اور وہاں پہ 88 لاکھ جو لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر امیر ہیں اسٹیٹسٹکس کے مطابق. اب چونکہ وہ مدد کرنا چاہ رہا تھا کہ ہم ان کی مدد کریں، ان کو آٹا راشن دیں، کن کی؟ جن کو ہم کہتے ہیں جو چوک مزدور ہے، چوک میں صبح جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ میری دیہڑی لگے گی کہ نہیں لگے گی، اور وہ اس انتظار میں رہتا ہے. کبھی کوئی اس کو 10-11 بجے لے جاتا ہے، کبھی کوئی نہیں لے کر جاتا، واپس آ کے اپنے بچوں کے ساتھ گلے لگ کے وہی آپ والی بات کہ عدم برداشت پر خودکشیاں بھی ہو رہی ہیں اور ساتھ بد دعائیں بھی ان حکمرانوں کو. رانا صاحب میں دوبارہ آپ کے پاس آؤں گا، بچوں کے بارے میں ذرا آپ سجیشنز ہیں کہ ہم کیا کریں، پریکٹیکل کیا ہونا چاہیے. جی پروفیسر نورید، مجھے یاد آ رہا تھا آپ نے مجھے سفارش ایک زمانے میں کروائی، اور ایک چین، جی ڈاکٹر صاحب آپ بھی غور کیجئے، اسکولوں کا چین تھا ان کا. ایک جو مڈل کلاس گھرانہ جو نہیں بچوں کو اپنے کو پوری طرح فیس دے سکتا تھا، میں نے سفارش کی مالک سے، بہت بڑی سفارش کرائی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی 30% جو ہے اس کو رعایت کر دیتے ہیں. جب سال کے بعد اس بچے کا وہ داخلہ بھیجنا تھا تو انہوں نے کہا جی اتنے پیسے ابھی آپ کی طرف رہتے ہیں. وہ جو رعایت کی تھی، اتنے بدبخت اور بےایمان لوگ ہیں، وہ پیسے اس بچے کو دینے پڑے وہ سارے. تو جہاں تعلیم جو ہے جس معاشرے میں وہ انڈسٹری بن جائے اور ان کا مقصد ہو کہ پیسہ ہم نے کھینچنا ہے، ہم نے امیر، جن نے یہ اسکول بنائے ہیں یہ کھرب پتی ہو گئے ہیں یہ لوگ، اور کوئی اس معاشرے میں سوچتا نہیں انسانیت لیول کے، مسلمان لیول پہ. اور مجھے لگتا ہے کہ پھر جب انقلاب آئے گا تو پتہ نہیں ان کی گردنیں کہاں جائیں گی. جی بہت شکریہ قبلہ غازی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت ہی اہم اور میں سمجھتی ہوں اس معاشرے کی دکھتی ہوئی رگ ہے جس کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا، اور بحیثیت ایک ماں کے میرے تو سینے میں جو دل ہے میں سمجھتی ہوں وہ ہر بچے کے لیے اسی طرح دھڑکتا ہے جس طرح اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ بچے تو سانجھے ہوتے ہیں، بچپن تو سبھی کا ایک جیسا ہوتا ہے. لیکن آپ غریبوں کی بستی میں جائیں، آرزویں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں، غریبوں کی خواہشات بھی ایک جیسی بالکل ہوتی ہیں. آپ غریبوں کی بستی میں جائیں تو وہاں بچے تو ہوتے ہیں مگر ان کا بچپن نہیں ہوتا. تو آپ سب کو میں پہلے بچپن میں لے جانا چاہوں گی. چند ایک ان بچوں کی خواہشات، آرزویں جو آپ بات کر رہے ہیں کہ شاعروں نے بڑا اس کے اوپر لکھا. اس بچپن کے دور کو آپ بھی مس کرتے ہیں، اور ہر شخص اپنے بچپن کو یاد کر کے نوسٹالجک ہونا پسند کرتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ دولت بھی لے لو، یہ شہرت بھی لے لو، بھلے چھین لو مجھ سے میری جوانی، مگر مجھ کو لوٹا دو بچپن کا ساون، وہ کاغذ کی کشتی، وہ بارش کا پانی، اور محلے کی سب سے پرانی نشانی، وہ بڑھیا جسے بچے کہتے تھے نانی، وہ نانی کی باتوں میں پریوں کا ڈیرا، وہ چہرے کی جھریوں میں صدیوں کا پھیرا، بھلائے نہیں بھول سکتا ہے کوئی، وہ چھوٹی سی راتیں، وہ لمبی کہانی. اور یہ بچپن کے کھیل کیا ہوتے ہیں؟ کڑی دھوپ میں اپنے گھر سے نکلنا، آپ بھی کبھی نکلے ہوں گے،
وہ چڑیا، وہ بلبل، وہ تتلی پکڑنا، وہ گڑیا کی شادی پہ لڑنا جھگڑنا، وہ جھولوں سے گرنا، وہ گر کر سنبھلنا، وہ پیتل کے چھلوں کے پیارے سے تحفے، وہ ٹوٹی ہوئی چوڑیوں کی نشانی. یہ حسرتیں ہیں اس بچپن کی، چاہے وہ غریب کا بچہ ہو چاہے وہ امیر کا بچہ ہو. مگر میں رات ہی ایک شادی پر تھی، اور جب میں اس ٹاپک کے لیے، ہم آپ کو پتہ ہے اکثر سوچتے اور معاشرے سے جو ہے وہ مثالیں کشید کرتے رہتے ہیں، تو میں نے دیکھا کہ اس شادی میں 2 ایسی بچیاں، بہت کم سن بچیاں، کہ جنہوں نے امیروں کے بچے اٹھائے ہوئے تھے، اور جب وہ بچے کو اٹھاتی تھیں تو ان کی کمر مڑ جاتی تھی. اتنی چھوٹی بچیاں. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ نساء کی آیت نمبر 75 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر نہ لڑو، اور ان جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں. قرآن یہ پیغام ہر ایک کو دے رہا ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اور یہ تو قرآن ہے نا، حدیث پاک میں آتا ہے، موطا امام مالک کی حدیث ہے کہ لا تکلف الصغیر الکسبہ. حضرت سہیل بن مالک نے اپنے والد سے، اور انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت کیا کہ بچوں کو کمائی کے بوجھ تلے مت ڈالو. اب بچپن بھی کتنا، کس ایج گروپ تک بچپن ہے، یہ بھی دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں پتہ چلتا ہے. آپ نے فرمایا کہ جو نوجوانی تک فیزز آف لائف ہے ان کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کرو. پہلے 7 سال اپنے بچے کو آداب سکھاؤ، اور آج غازی صاحب پورا ویسٹ اپنے بچوں کو نارم سکھاتا ہے، آداب سکھاتا ہے، مورل ویلیوز سکھاتا ہے. 7 سال کے بعد جو ہے 14 سال تک جو دوسرا فیز ہے اس میں تعلیم و تعلم میں مشغول کرو. اور یہ جو لاز بنتے ہیں نا، اسلام کو سامنے رکھ کے بنتے ہیں. ایک بہت بڑا کیمبرج یونیورسٹی کا پروفیسر ہے پارکر، اس نے اپنی کتاب میں لکھا کہ صلیبی جنگوں کے ختم ہونے کے 50 سال کے بعد یورپ کے اندر وہ تنظیمیں بنی ہیں جنہوں نے انسانی حقوق کی بات کرنی شروع کی ہے. اور جو پاکستان کے اعداد و شمار کی بات کریں، 18 سال پہلے کے جو اعداد و شمار ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ 1,80,00,000 اس ملک کے اندر وہ بچے ہیں کہ جو جبری مشقت میں مبتلا ہیں. اور آپ دیکھیے آئے دن میڈیا کے اوپر، اخبارات کے اندر وہ خبریں آپ بھی پڑھتے ہیں، تشدد کی میں بھی دیکھتی ہوں. لیکن قانون کدھر ہے؟ علامہ ماوردی جو سیاست کے اصول سکھاتے ہیں نا، وہ سب سے بڑا اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کو جو ہے وہ اس کے گریبان کو ہاتھ ڈالتے ہیں. وہ کہتے ہیں محتسب کا کام ہے کہ وہ انتظامیہ اور حکومت دونوں کو کھینچ کے رکھے. آپ کے پروگرام کے علاوہ مجھے بتائیں اور کہاں سے آواز اٹھتی ہے؟ کون ہے جو ان بچوں کے لیے آواز اٹھاتا ہے؟ میں غازی صاحب آپ نے سندھ کی بات سنائی، میں نشتر میڈیکل کالج میں گئی لیکچر کے لیے. گائنی ڈپارٹمنٹ کی جو ہیڈ تھیں پروفیسر، میں نے ان سے کہا کہ آپ کے پاس جب خواتین آتی ہیں 10واں بچہ 11واں بچہ، تو آپ ان کو یہ نہیں کہتی کہ جتنی غربت ہے، جتنی اس معاشرے کے اندر جو افلاس ہے اس کے جو ہے دیکھتے ہوئے اپنی فیملی کو کنٹرول کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو پھر پتہ ہی نہیں ان لوگوں کی ذہنیت. وہ کہتے ہیں کہ جتنے ہاتھ اتنا کار. اور ان کا شوہر جو ہے اس عورت کا، وہ سارا دن چارپائی پہ حقہ پیتا ہے اور یہ بچے کھیتوں میں کام کرتے ہیں. تو وہ آپ کے والی بات کہ اگر یہ ان کو ہم کھیتوں میں کام نہیں کرنے دیں گے، ان کو ہم ورک شاپس کے اوپر مار نہیں کھانے دیں گے، تو پھر تو یہ خودکشیاں کریں گے. اس وقت جو ہے اس تمام مسئلے کا جو حل ہے وہ میں سمجھتی ہوں وجوہات بنیادی طور پہ 3 ہیں. لیک آف اویئرنیس ہے، دین سے دوری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، غربت، اور تیسری غربت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک مستشرقین کا ایک ٹولہ ہے کہ جو یہ منسوب کرنے پہ تلا ہوا ہے کہ آپ نے جو ہے اپنے گھر کے اندر بچوں کو ملازم رکھا. آپ نے ملازم نہیں رکھا، زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کو آپ نے اپنا بیٹا بنایا، شہزادہ. اور اس طرح کا شہزادہ کہ وہ گرتے ہیں چوکھٹ پہ ان کا خون نکلتا ہے، آپ اٹھ کے خود صاف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اسامہ اگر تو لڑکی ہوتا تو میں تیرے کانوں میں بندے پہناتا، میں تجھے زیور پہناتا، میں تجھے سجاتا سنوارتا، ان کا منہ چومتے. اور اتنا زیادہ بیٹے کی طرح پیار کیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو حکم جو ہے وہ نازل کرنا پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، اور جو متبنہ ہے اس کو بیٹا نہ کہا جائے. آپ نے غلاموں کی، بچوں کی، عورتوں کی، غریبوں کی جس طرح سے پروٹیکشن کی ہے، اسلام آج ہم سے وہی چاہتا ہے. اسلام ظلم کے خاتمے کے لیے آیا ہے اور رحم کے قیام کے لیے آیا ہے. اب اس رحم کے قیام میں حکم کیا تھا خطبہ حجۃ الوداع کے اندر بھی کہ جو تم کھاؤ وہ انہیں کھلاؤ، جو تم پہنو وہ انہیں پہناؤ. آج آپ دیکھیں ان کے کپڑے دیکھیں، اور آج آپ جو بیگمات جو بچوں کو مار مار کے اور ان کے بیچاروں کی جان لے لیتی ہیں، آپ ان لوگوں کے کھانے اور پہناوے دیکھیں. مجھے دکھ سے کہنا پڑتا ہے اکثر
ٹی وی چینلز کے اوپر مجھے اس جو ڈومیسٹک وائلنس ہے اس کے اوپر جب بلایا جاتا ہے میں شرم سے پانی پانی ہو جاتی ہوں کہ وہ عورتیں جن کو اللہ نے ماں بنایا, جن کے سینے میں رحم رکھا مردوں سے زیادہ, جن کو احساس کی مٹی سے گوندا, وہ کس طرح کسی بچے کے اوپر ظلم کر سکتی ہیں. اس کا حل میں اپنی ہی مثال دوں گی. میری کام والی 2 بچیوں کو لاتی تھی, میں نے اس کو سمجھایا کہ بی بی عقل کرو, یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جس میں تمہاری 7-8 سال کی بچیاں گلیوں میں اکیلی چلیں. اس کا طریقہ کار کیا تھا, میں نے اس کو ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں داخلہ دلوایا, ان کو سلائی سکھائی, سلائی مشینیں لے کے دیں, اور اب وہ بچیاں جو ہیں وہ اپنے سلائی کا کام کرتی ہیں. ہم ان کو جب تک آلٹرنیٹ نہیں دیں گے, ہم ان کو جب تک روٹی کمانے کا ذریعہ, کوئی ہنر, کوئی ان کو طریقہ نہیں سکھائیں گے, تب تک ہم اس معاشرے سے اس جو ظلم ہے اس کو ختم نہیں کر سکتے. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. آپ تو ڈاکٹر امجد ثاقب کے ساتھ اس شعبے میں بھی بہت کام کر رہے ہیں, اور تعلیم کے لحاظ سے بھی, ہنر سکھانے کے. یہ جو چائلڈ لیبر کا تصور ویسٹ سے آتا ہے, ہمارے ہاں معاملات بالکل مختلف ہیں, ہم اس کو بند نہیں کر سکتے. یہ جیسے پروفیسر نورید نے کہا, آلٹرنیٹ اس کا جو ہے سبسٹیچیوٹ آپ ان کو دیں, ہنر سکھائیں بچوں کو, وہ ٹیلرنگ سیکھ جائیں, اور جو کام کر سکتے ہیں ہاتھ سے کھلونے بنانا اور چیزیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا موقع دیا, اور لاکھوں درود و سلام وجہ خلق کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ. سر آپ نے یہ ٹاپک کا انتخاب کیا تو اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اس کو دیکھا تو مجھے تو بہت حیرانگی ہو گئی ہے کہ ویسٹ نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہے سر. اچھا, سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے, دیکھیے ایک بچے کی جو بیسک رائٹس ہیں, اس رائٹس میں سب سے پہلے تو اس کی جو حفاظت ہے اس کے جسم کی حفاظت ہے, اس کی جان کی حفاظت, جان اور جسم کی حفاظت ہے, اور دوسری چیز جو ہے نا اس کی روح کی حفاظت ہے. ٹھیک, یہ دونوں چیزیں جہاں پہ مینٹین ہو جائیں گی تو پھر وہ چائلڈ ایبیوز میں نہیں شامل ہوگا سر. ٹھیک. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم بچوں کو وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں پہ ان کی جان کو خطرہ ہے, ان کی عزت کو خطرہ ہے, اور یہ بہت کامن بات ہو گئی ہے اس وقت کہ جو یہ چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں ان کو ایبیوز کیا جاتا ہے سر. ایبیوز بھی اور ڈرگز بھی ڈاکٹر صاحب ان کے تھرو شروع کر رہے ہیں. سپلائی دیکھیں, ایبیوز کا اتنا بڑا ایک ریکٹ ہے اس سارے سلسلے میں کہ جہاں پہ وہ مزدوری سیکھنے جا رہا ہے وہاں پہ ایسے ہی ہو رہا ہے, اور اس کے علاوہ جو مزدوری سیکھنے کے بعد وہ جن لوگوں میں جا کے بیٹھ رہا ہے جہاں تھوڑے بہت پیسے کے ساتھ, وہاں نشے کا ایلیمنٹ جو چل رہا ہے. پھر چھوٹے پیمانے پہ چوریاں, چھوٹے پیمانے پہ مخبری کا کام ان سے لیا جا رہا ہے. اور جو سب سے بڑا المیہ یہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہماری بیٹیاں ہیں, چھوٹی بیٹیاں جو ہیں, اور ان کو جب اغوا کر لیا جاتا ہے اور ان سے چائلڈ ایبیوز کرایا جاتا ہے تو وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو جس طرح کی انڈسٹری اس وقت بن رہی ہے, یہ جو آپ کے سامنے ابھی بہت ریسنٹ یہ سارا واقعہ چل رہا ہے جو دعا زہرہ کا ہے, آپ دیکھیے کس طرح سے عدالتیں اور کس طرح سے جو دوسرے مسائل ان کو وہ ٹریپ کر لیا ہے پورے مافیا نے. تو یہ ایک اتنا بڑا جو ہے وہ ڈیزاسٹر ہے کسی کمیونٹی کے لیے. دیکھیے بیسیکلی من حیث القوم یا حکومت کی ذمہ داری, نیچرلی ابھی بات ہو رہی ہے, تعلیم سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, وہ اویئرنیس دیتا ہے, وہی ہم ان بچوں کو نہیں دیتے. میڈم کی بات کو میں سیکنڈ کروں گا, میں خود روزانہ ایسے لوگوں سے ملتا ہوں کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جی ہم بچے زیادہ اس لیے پیدا کرتے ہیں کہ یہ نوکری یہ گھروں میں کام کریں, بچے پیدا کرتے ہیں. اچھا دوسری طرف دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہے, یورپ نے کیا کیا, انہوں نے جانتے بوجھتے ایسے لاز لے کے آئے. اچھا اپنے لیے کیا کرتے ہیں, آپ چھوٹی چھوٹی انگریزی کی کتابوں پڑھیں کہ جو وہ کنگ جو تھا وہ اپنے 12 سال کی عمر میں اپنے باپ کا جو ہے نا وہ گارڈن صاف کرتا تھا, تو وہ جناب اس کے لیے وہ بہت بڑی کہانی بنا کے اور بڑی خوبصورتی کے لیے 14 سال کی عمر میں وہ جی ملکہ یہ کام کرتی تھیں, اور وہ ان کے لیے عزت کا باعث ہے. ہمارے اوپر انہوں نے بین لگائے. آپ دیکھیے انہوں نے کیا, انہوں نے چائلڈ لیبر پہ لاز لگا کے ہماری سیالکوٹ کی سب سے بڑی انڈسٹری جو فٹ بال بنانے کی اس کو تباہ کر دیا. یہ کس طرح کیا گیا جبکہ وہ ایک بہت زبردست قسم کی ہمارے لیے معاشی سرگرمی تھی. اب ہوا کیا ہے کہ ایک تو یہ نقصان ہوتا ہے کہ فزیکلی طور پہ وہ ایبیوز کیے جاتے ہیں, چاہے وہ کھانے سے ہیں چاہے وہ کپڑے سے ہیں, لیکن جو کو سائیکولوجیکلی طور پہ اور سیکشولی طور پہ جو ہیراسمنٹ ان کے ساتھ ہوتی ہے سر,
وہ کتنی خطرناک بات ہے. اس کی ابھی مثال میڈم نے دی کہ 2 بچیاں 7 سال کی 8 سال کی, اور جس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, جس کا جو مین میں سمجھتا ہوں ساری چیزوں کا نتیجہ یہ ہے کہ میل نیوٹریشن کا شکار ہوتی ہیں مائیں. جس زمانے میں یہ بچے ان کے پاس ہوتے ہیں ان کے پریگنینسی کے دوران, اور جب وہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان سے دنیا میں 2 کام لیے جا سکتے ہیں. اور یہ بالکل اسٹیٹسٹکس کی موجود ہے, ابھی رانا صاحب نے فرمایا شماریات کہ 44% آف دی پاپولیشن پاکستان کی جو ہے وہ میل نرش ہے, وہ بچے اور ان کی مائیں. آپ ان سے 2 کام کرا سکتے ہیں کھانے کی روٹی کے بدلے میں, ایک کرائم اور ایک دوسرا جو ہے وہ جو ان کی جسمانی ضروریات, ان سے وہ آپ ایک روٹی کے بدلے کرا سکتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ 44% آف دی پاپولیشن پاکستان کی اگر افیکٹڈ ہے ان سارے مسائل میں, تو پاکستان کا کیا حال ہو سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس معاشرے میں مزدور کی مزدوری سے روٹی مہنگی ہو جائے, کھانا مہنگا ہو جائے, وہاں عزت بڑی سستی ہو جاتی. آپ کے سامنے ہم دیکھ رہے ہیں, آپ پریکٹیکلی دیکھ لیں. آپ یہ بچوں, ہم لوگوں نے تھوڑے دنوں پہلے ایک اور ادارے سے کچھ بچوں کو لے کر ہم آئے, آپ یقین کریں کہ ان کو آپ ان سے ہر برا کام کرانے کو تیار ہو جائیں, وہ صاف رہنے کو تیار نہیں ہے, وہ نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے, کیونکہ سالوں سے ان سے وہی برا کام کرایا جاتا رہا ہے اور وہ مس یوز ہوتے رہے ہیں. تو وہ سمجھتے ہیں کہ نارمل سی چیز ہے, یہ نارمل چیز ہے. اب اس کی وجہ سے آپ دیکھیے ڈیزیز بڑھ رہی ہے, فزیکل ڈیزیز بڑھ رہی ہے, مینٹل ڈیزیز بڑھ رہی ہے, کرمنلز کریٹ ہو رہے ہیں. جبھی تو آپ کے معاشرے میں کرائم کتنا تیزی سے پھیل رہا ہے, کتنا کرائم. اچھا وہ پھر برا نہیں سمجھ رہے اس چیز کو, کیونکہ ان کو تو ماں کے پیٹ سے وہ بھوک پیدا ہوئی نا ان کے جسم میں, کہ کھانے کی بھوک اور دوسری چیز کی بھوک ان کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئی ہے. تو وہ پورے معاشرے کو ٹرمائل کر رہی ہے, اور ہم اوپر بیٹھ کے جو ہے نا وہ اس کے بارے میں کوئی نہیں سوچتے. آپ مجھے بتائیں اس ٹی وی پروگرام کے بعد کہاں اویئرنیس گئی ہے؟ جتنے لوگ دیکھ لیا وہ تو ٹھیک ہے, لیکن کہاں کوئی دیکھ رہا ہے؟ کوئی بڑے لوگ جنہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, جو ڈیسیجن پاور جن ہم کے نے پاس ہے. بہت کوشش کی کہ ہم لیبر ڈپارٹمنٹ کے لوگوں سے رابطہ کریں, نیچے سے لے کے اوپر تک ہمارے جو تھا کوآرڈینیٹر سے کوشش کی, کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. کیا بتائیں گے, محکمے تیار نہیں ہے. یہ جو فوڈ والے تھے ان کو ہم نے پچھلے ہفتے بلایا, ان میں سے کوئی تیار نہیں ہے. یعنی یہ لوگ صرف ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کے باتیں کر سکتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ کچھ نہیں. اچھا سر, یہ جو ایک بہت بڑی بات رانا صاحب نے کہی ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے, اس پہ بات کرنی چاہیے. وہ جو ایک بات ہے نا کہ پاپولیشن بڑھاؤ اور یہ کرو, مسلمانوں کی آبادی, او بھائی تم نہ اس کو کھلا پا رہے ہو, نہ اس کو پہنا پا رہے ہو, تم صرف اس لیے کہ تم ایک نوکر پیدا کر رہے ہو. یہ چیزیں جب تک ہم اپنے معاشرے میں نہیں کریں گے تو کوئی کنٹرول سسٹم بھی تو کہیں پہ ہوگا, تاکہ ہم ٹریٹمنٹ دے سکیں, ہم ایجوکیشن دے سکیں, ہم ان کی ہیلتھ پہ کام کر سکیں, ان کی تربیت کر سکیں. یہ کیسے ہے سر جب تک یہ ہم ان سب چیزوں پہ کام نہیں کریں گے؟ ناصر, اب آپ بھی تو حفظ کرتے رہے ہیں, دینی مدارس میں چلے شہروں, بڑے شہروں میں تو شاید کچھ تھوڑا بہت کوئی کنٹرول ہوگا. میں نے دیکھا ہے کہ وہ ظلم ہوتا ہے ان بچوں پہ جن کو حفظ کرایا جا رہا ہے, یا دینی مدارس میں ان کو بالکل وہ دے دی جاتی ہے شام کو جا گھروں سے روٹی مانگ کے لاؤ. تو چھوٹے گاؤں میں آپ کو پتہ, وہ کہتے ہیں طالب آیا ہے, انہوں نے وہ ایک تھیلا لٹکایا ہوتا ہے, اس میں وہ روٹی جاتے ہیں, کوئی دیتا ہے کوئی نہیں دیتا, پھر وہ روٹی ان کو دی جاتی ہے. پھر اتنا ان کو مارا جاتا ہے پڑھانے کے لیے, الٹے لٹکا کے. یہ روز آپ دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پہ, ٹی وی پہ اس طرح کی خبریں آتی ہیں. وہ جو مارنے والا استاد ہے اس بیچارے کو شعور ہی نہیں ہے کہ یہ جو مار نہیں پیار, یہ باتیں تو کہتے ہیں لیکن یہ پریکٹیکل تو اسی طرح چل رہا ہے. جی غازی صاحب قبلہ, دراصل یہ بہت بڑا ایک المیہ ہے. ہم نے اس پر پہلے بھی پروگرامز کیے, بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچوں کو سکھانے کے لیے, پڑھانے کے لیے, قرآن پاک یاد کرانے کے لیے بھی سزائیں نہیں دیں, اور یہ واقعی درست ہے. یہ جو خاص طور پر طبقہ جس کو بچوں کو زکوٰۃ پر لگا دیتے ہیں, مانگنے پر, ان کے اندر جو ایک خود ہی ہے ان کی, جس کے لیے علامہ اقبال روتے رہے کہ بچہ خوددار ہو, بچہ اپنے رب کے حضور جھکے, کسی اور کے سامنے جھکے ہی نہ. اچھا پھر مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بندہ جو ساری عمر زکوٰۃ لیتا رہا یا مانگ کے کھاتا رہا, لے کے دروازوں پر جا کے, پھر وہ ایک وقت آتا ہے جب اس کو موقع ملتا ہے تو پھر وہ ایمان بیچنے کے لیے تیار ہوتا ہے, وہ امام بن جاتا ہے. اچھا وہ سارے امام بن جاتا ہے. اب جب وہ امام بنتا ہے تو پھر کیا حالت ہوتی ہے, پیچھے کھڑے لوگوں سے ڈر رہا ہوتا ہے, اللہ کے حضور سجدہ نہیں کر رہا ہوتا, سجدے کے دوران بھی ڈر اسے اپنے پیچھے وہ لوگ جو اس کو اسسٹ کرتے ہیں, جو اس کو پیسے دیتے ہیں, وہ ڈر رہا ہوتا ہے. اس نظام کو شکر الحمدللہ کو بڑے شہروں میں فرق پڑا, چھوٹوں میں بھی اللہ کرے پڑے, لیکن یہ ختم کرنا ہوگا ہمیں. بچوں کے لیے جو پھر وہ نفسیاتی مریض بھی بن جاتے ہیں.
بالکل وہ بنتے اپنے آپ کو امام وقت کہنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کی عادات یا حرکات جو ہیں اس سے دین کی تباہی ہو رہی ہوتی ہے. وہی بات ہے کہ انہی میں سے جب کوئی ایک ذرا زبان جو چرب زبان ہوتا ہے, جو تیز بولنے والا, وہ ذرا اوپر نکل جاتا ہے, پھر اس کی حرکتیں دیکھنے والی ہوتی ہیں. وہ جہاں مرضی چلا جائے اس کی حرکتوں میں وہی چیزیں صاف نظر آنے لگ جاتی ہیں. غازی صاحب مسئلہ بنیادی یہی ہے کہ وہ ان مدارس کو جہاں پر زنجیروں سے بندے میں نے بچے دیکھے غازی صاحب, زنجیروں سے باندھتے ہیں, ان کو مارتے ہیں, ان کے اندر ہر طرح کی خرابی بنیادی بیماریاں ان کے اندر جنم لے جاتی ہیں اور بچے جسمانی طور پر کرپلڈ ہو جاتے ہیں, معذور ہو جاتے ہیں. اللہ رب العزت اس سے بھی ہماری جان چھڑائے. جو اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ بچوں کو آپ نے سکھانا ہے. ہمارے ہاں یہ جو ایک بہت بڑی تعداد ملینز کے حساب سے بچے جو سیکھ نہیں رہے, چلڈرن آر ٹو لرن ناٹ ٹو ارن, ان کو جو مزدوریوں میں لگا دیا, پھر مزدوری بھی بہت تھوڑی. یہ والدین بھی, یہ ماں باپ جو اتنی زیادہ تعداد میں بچوں کو پیدا کرتے ہیں اور ان کی تعداد کے پیچھے زور دے رہے ہیں. اب خاص طور پر ہمارا مذہبی طبقہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ جی ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو ترقی دینی ہے. اللہ کے بندو, اس دنیا میں اس وقت سب سے ترقی یافتہ قوم وہ ہے جس کی تعداد لاکھوں میں ہے. وہ دنیا پر حکومت کر رہی ہے. ہم کروڑوں میں ہو جائیں گے, اربوں میں ہو جائیں, لیکن کالر آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب؟ سر میں پھول نگر سے بات کر رہی ہوں. جی جی فرمائیے بیٹا. سر میں کنٹینیوسلی آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں. جی بہت اچھا آپ خدمت کر رہے ہیں قوم کی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین, بہت شکریہ. میں بھی سر ٹیچنگ کے شعبے سے وابستہ ہوں. تقریباً 32 ایئرز ہو گئے ہیں مجھے فیمیل گرلس ٹھیک ہر ونگ میں پڑھاتے ہوئے. ٹھیک. جی میں یعنی آپ کا پھول نگر میں بھی چکر رہتا ہے عثمان بھائی کے ساتھ, تو آپ کی خدمت کو دیکھ کے میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. جی بسم اللہ. میں یعنی کہ ہر اپنی سطح پہ بہت کوشش کر رہی ہوں. میں آج کل گاؤں میں ہیڈ ٹیچر ہوں اور وہاں کے جو حالات دیکھتی ہوں اور ارد گرد کے جو بچیوں کے ساتھ لیبر کروایا جاتا ہے, گوبر تھاپتی ہیں سارا دن اور ان کے ساتھ مشقت کرائی جاتی ہے, کھیتوں میں مائیں آ کے لے جاتی ہیں. تو ایسے سلسلے میں کوئی گاؤں کی سطح پہ, اور دوسرا سب سے بڑی کمی جو ہے تعلیم کی. سر وہاں مذہبی تعلیم نہیں ہے. جی بہن کرتے ہیں. جی آپ سمجھ گئے ان کا سوال جو ہے. رانا صاحب یہ آپ کی طرف سوال ان کا بنتا ہے. وہ کہتی ہے کہ میں ٹیچر ہوں, میں دیکھتی ہوں اور گاؤں میں ہوں اور وہاں دیکھتی ہوں کہ بچیوں سے جس طرح کھیتوں میں مشقت کرائی جاتی ہے. اب وہ مجبوری ہے کیا, اس کا حل کیا ہے؟ آپ بتائیں نا, آپ تو لیبر کا لیڈر ہیں. اس کا حل سر یہ ہے کہ بیسیکلی دیکھیں پاکستان کے اندر ہر چیز کے لیے میں تو کئی ایسے فورم ہیں جہاں پہ ایوان اقتدار کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, 22 گریڈ 21 گریڈ کے سیکٹریز بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ جو 1960 والے لوگ سے 70 والے لوگ تھے وہ اتنے تعلیم یافتہ نہیں تھے, وہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے نہیں تھے, پاکستان کے ٹاٹوں کے پڑھے تھے. یہ جتنا آئین قانون بنا ہوا ہے یہ ان کا ہاتھ کا بنا. بالکل صحیح بات. اور اس آئین کے اندر, قانون کے اندر ورکرز ویلفیئر فنڈ ایک جو ہے نا جی وہ بنایا گیا ہے. ورکرز ویلفیئر فنڈ کے اندر ہر بزنس مین نے 2% آف پروفٹ وہ دینے. 1 ارب ہے تو اس کا اس نے 2 کروڑ دینا ہے. اور پاکستان کے اندر 2.25 لاکھ انڈسٹری ہے, اور اگر ان کا ٹوٹل حجم لگایا جائے تو ہر سال کا ہمارے پاس کوئی 150 ارب آتا ہے اس کے اندر. اچھا وہ جو 150 ارب ہے اس کے اندر فنکشن کیا ہے کہ ایک تو ہے کہ جی مزدور کی سکل ڈیولپمنٹ, کہ اس کو ہنر سکھانا ہے, اور جس کے نیچے شعبے آ جاتے ہیں ٹویٹ اور ٹویٹا اور یہ سارے شعبے. اور دوسرا ہے کہ اس کے جو بچوں کی تعلیم ہے اس کو فری آف کاسٹ دینی. ابھی جو سابقہ گورنمنٹ تھی جو پچھلے 2 مہینے پہلے ختم ہوئی, اس کے اندر انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہم ہر مزدور, جس کو ہم کہتے ہیں کہ جی 6.5 کروڑ مزدور جو ہیں پاکستان میں ہیں, مزدور مینس کہ ہر چھوٹی موٹی مزدوری کرنے والا, تو 6.5 کروڑ جو مزدور ہیں ان کے بچوں کی پڑھائی کے لیے ایک جو خرچہ ہمارا مزدور کے اندر ویلفیئر سکول کے اندر آتا ہے, اس کا اس وقت خرچہ 4,500, جس کے اندر اس کو بس لے کر جاتی ہے سارے. تو وہ طے یہ ہوا کہ 6,500 روپیہ ہر مزدور کو دے دیا جائے, جس کا یہ ایک حصہ 2,000 موجودہ گورنمنٹ نے آٹے کی شکل میں دے دیا. بیسیکلی پیچھے پروگرام کچھ اور ہے ورکرز ویلفیئر فنڈ کا, اور آگے سے اس کو پریزنٹ ہم پولیٹیکل مائلیج کی طرف لے جاتے ہیں. اگر ہم پراپر طور پہ مزدور کی سکل ڈیولپمنٹ کی طرف توجہ دیں
اور جو اس کا بچہ ہے اس کو باقاعدہ اس کی تعلیم کی طرف جائیں، چونکہ جیسے ہم اپنے بچے کی تعلیم کی طرف جاتے ہیں اس طرح اس کی طرف بھی جائیں۔ ایک کالر ہیں جی انتظار میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بھائی صاحب محمد اسلم بات کر رہا ہوں جی، اقبال نگر صحیح سے جی فرمائیے۔ سر گزارش یہ ہے کہ یہ المیہ یہ ہے کہ والدین مسائل کے ہوتے ہوئے بھی اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف نہیں لے کے جاتے اور بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ کما کے لاؤ، کہتے ہیں نوکریوں میں کیا پڑھا ہے، لیکن اچھا انسان بننے کے لیے تو تعلیم تو دلوانی چاہیے بچوں کو، لیکن وہ بچوں کو بھیج دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کہ جاؤ جی کمائی کر کے لاؤ۔ اس کے بارے میں ذرا گائیڈ لائن دیں، والدین کا بھی ذمہ داری ہے۔ جی نیکسٹ دے دیں جی۔ السلام علیکم، کون صاحب ہیں؟ فرمائیے کون صاحب ہیں بھائی لائن پہ؟ جی آج پروگرام بہت اہم ترین ہے جناب، آج کا تو کمال کر دیا ہے لیبر کے لیے، بچوں کے لیے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جن علاقوں میں ٹیکنیکل کالج ہی نہیں ان کا حل ہی نہیں نکالا انہوں نے، ہم تو کئی پروگرام کر چکے ہیں اس بارے میں، اس کا حل یہ حکومت سے کہیں کہ ان علاقوں میں حل آپ نکالیں۔ ٹھیک ہے جی، ہم پروگرام کرتے ہیں، ہم اویئرنیس دے رہے ہیں، لیکن حل کوئی نہیں نکل رہا۔ جی پروفیسر صاحب آپ شاہ صاحب کا جواب دیجیے۔ دیکھیں 2-3 بنیادی کام ہیں جو کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو تفقہ فی الدین ہے اور جو ایک تو محتسب وہ ہے جو حکومت مقرر کرتی ہے، اور آپ اکثر کہا کرتے ہیں کہ ہر ایک کے اوپر محتسب جو ہے وہ علماء اور صوفیاء اور مشائخ ہیں، کیونکہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کریں گے نا حکمرانوں کی بھی انتظامیہ کی بھی۔ سب سے پہلے تو ان کو اپنا فرض پہچاننا چاہیے کہ جو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اپنے بھائی ظالم کی بھی مدد کرو، مظلوم کی بھی مدد کرو، کہ سب سے پہلے ظلم کے ہاتھ کو پکڑیں، ظلم کو روکیں۔ پاکستان کا قانون آئین کہتا ہے آرٹیکل 25 5 بنیادی چیزوں کی ریاست جو ماں کا درجہ رکھتی ہے، اس نے وعدہ کیا ہے پاکستان کے ہر شہری سے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے غیر مسلم ہے، کہ روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم اور صحت۔ کیا یہ ریاست اس کو فراہم کر رہی ہے؟ دوسری بات، جو ہمارا 14 سال سے چھوٹے جتنے بچے کام کر رہے ہیں ان کے لیے لا بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی ان پر ظلم کرے گا تو اس کو 20,000 روپے جرمانہ ہوگا۔ پاکستان میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج تک جرمانہ ادا کیا؟ ذرا ایک کالر آ گیا اور جی السلام علیکم۔ جی السلام جی، علی اصغر ہوں، میں ٹیچر ہوں ادھر شیخ پورہ ہائی اسکول میں۔ جی فرمائیے۔ میری آپ کے پروگرام سے ڈاکٹر صاحب عرض ہے کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یورپ کے کہنے پر ہمارے سرکاری اسکولوں پر پابندیاں لگا رہی ہے کہ بچوں سے کوئی کام نہ کروائیں، یعنی کوئی کلاس کا کمرہ نہ صاف کروائیں، اپنا ڈیسک بینچ ان کو صاف نہ کروائیں، اور دوسرا یہ کہ بچوں پر کوئی سے قسم کی سختی نہ کی جائے، وہ کام کر کے آئیں نہ آئیں۔ ہمارے زمانے جب میں پڑھتا تھا، آپ پڑھتے تھے تو والدین ہمیں دھمکی دیتے تھے کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانے تو آپ کے استاد کو شکایت کریں گے، یعنی اتنا استاد کا ڈر ہوتا تھا۔ اب نہ والدین کا ڈر ہے نہ اساتذہ کا، اتنی بڑی قوم جو ہے وہ گمراہ ہو رہی ہے۔ میں آپ کا سوال سمجھ گیا ہوں، میں آپ کا سوال ڈاکٹر صاحب یہ جو سوال انہوں نے کیا ہے، اسکول ٹیچر ہیں بیچارے پرانی طرز کی بات کر رہے ہیں، سوال یہ کہ یورپ میں تو کوئی نہیں مارتا، ان کے بچے بڑے لائق ہوتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، یہ کہاں سے تصور آ گیا کہ جی ماریں گے؟ یہی ابھی ناصر نے بتایا کہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ 10 سال حضور سے ان کی خدمت میں رہے، اسامہ بن زید اور حضرت زید جو کتنی مدت رہے رسول اللہ، آپ نے اف تک نہیں کہا، ان کو مارا بھی نہیں، اور کیسی ان کی تربیت بھی ہوئی، یہ کہاں سے تصور آ گیا کہ جی ماریں گے؟ وہ میرے پاس ایک عالم دین آئے، کسی اور ٹی وی میں پروگرام کر رہا تھا، میں نے کہا یہ جو مار کا تصور ہے یہ کہاں ہے؟ اسلام میں ہے؟ کہہ لیں جی بالکل ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہہ لیں کہ ہمیں بھی پھینٹی پڑتی تھی، ہم بھی آگے پھینٹی لگاتے، یہ کیا بات؟ وہی سر جو اسلام ہم اپنے حساب سے سلیکٹ کرتے ہیں کہ وہ اسلام ہے۔ اچھا پریکٹیکلی طور پہ دیکھا جائے تو یہ مار کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوتا سر، بلکہ اس کا نقصانات کافی زیادہ ہوتے ہیں۔ اچھا آپ ایک اور چیز دیکھیں کہ یورپ کی بات کرتے ہیں، پاکستان میں بھی ہمارے زمانے میں اسکول میں جو ہے نا وہ فوڈ سپلیمنٹس بھی دیے جاتے تھے تاکہ لوگوں کو اچھی نشو نما ملے، وہ اچھی جو ہے نا اٹریکشن گھی ملتا تھا۔ یہ میں 1960 کی آپ کو بات بتا رہا ہوں، بلکہ 60 کی نہیں 58 کی 60 کی، کہ دودھ بھی ملتا تھا اور گھی بھی ملتا تھا ہر طالب علم تاکہ وہ مل سکے، بہترین تعلیم بھی حاصل کر سکے۔ اچھا سر دو بڑی اس میں ایک اور بھی ایک پہلو ہے اس کا جو چائلڈ لیبر کی جب ہم بات کر رہے ہیں، ایک تو یہ کہ بچے تو جو ہے نا وہ یہ کہا جاتا ہے
کہ بھائی ایسی جگہوں پہ نہ بھیجیں جہاں پہ ان کی زندگی جو ہے نا وہ داؤ پہ لگ جائے. جیسے ڈیپ سی میں نہ بھیجیں, سمندر میں نہ بھیجیں, مائنس کے کام میں نہ بھیجیں کہ جہاں پہ پتھر ٹوٹ رہے ہیں یا کہاں جہاں پہ کہیں دھماکے والا سلسلہ ہے, سڑک بنا رہے ہیں ٹوٹ رہے ہیں, وہاں بچوں کو نہ بھیجیں. لیکن بدقسمتی وہی ہے کہ وہ جو غربت, آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں بتایا کہ غربت سب کچھ کرواتی ہے. اچھا ایک پہلو اور ہے کہ یہ جو گھروں میں لوگ بچے کام کرتے ہیں نا, یہ ایک اور بھی بڑا طریقہ واردات ہے سر, کہ وہ بچوں کو بھیجتے ہیں وہاں پہ, اور بھیجنے کے بعد وہاں پہ بچے جو ہے نا, وہ چوری تو چھوٹی چیز ہے سر, وہ بچہ غائب ہو جاتا ہے 2-4 دن کے بعد. اچھا. اب وہ کوئی 50-60 لوگ جو ہے نا اس کے قبیلے کے وہ اس کے گھر پہ آ جاتے ہیں, کہتے جی ہمارا بچہ تم نے جو ہے نا وہ بھیج دیا. اب وہ بیچارہ رول رہا ہے, وہ جو شریف بازار سو کالڈ شریف ہے, اس کی شرافت جو ہے وہ کہاں سب کو بتاتا پھرے کہ بھائی میں نے یہ بچہ غائب نہیں کیا, پتہ چلتا ہے بچہ مل بھی جاتا ہے. تو یہ بھی ایک پھر وہی وشس سرکل ہے کرائم کا. اب آپ بتائیں جو بچے کی پوری فیملی اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے, اس سے یہ کام کروا رہی ہے, تو وہ بچہ بڑے ہو کے کیا کرے گا؟ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے, ابھی آپ نے جو بات پہلے ہی کی ہے کہ جو نفسیات ہے اس کی, بچوں کی ذہنی صحت ہے, وہ کیسے ٹھیک ہوگی جب وہ زکوٰۃ, چندہ, صدقہ, یہ ساری چیزیں لے کے جو ہے وہ اس پہ کھائے گا, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی وہ بڑا ہو کے کسی بھی پوسٹ پہ بیٹھ جائے گا, اور پھر وہ ڈیسیجن کرے گا. ہوتا تو وہی اندر سے, وہ دیکھیں نا دیتا کون ہے. آپ نے ابھی بتایا کہ وہ ٹیچر مارتے تھے, اور وہ ابھی کویشچن بھی انہوں نے کیا ہے, تو بھائی وہ ٹیچر کی بھی پٹائی اسی طرح ہوتی تھی, ان کی بھی ٹیچر کی پٹائی ہو سکتی تھی, تو وہ آگے بھی انہوں نے یہی ٹرانسفر کرنا ہے. تو سر یہ اس پہ جو ہے نا بس سب سے زیادہ میں سمجھتا ہوں زور دینے کی ضرورت ہے کہ ایک تو ٹیچروں کی اور علماء کرام کی یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں ایک ایسے گاؤں کو جانتا ہوں کہ جہاں پہ ایک عالم نے, ایک اس مسجد کے عالم نے وہاں پہ سگریٹ ختم کرا دی, وہاں پہ گلیاں جو ہے نا وہ خود صاف کرتے ہیں لوگ, وہاں سب لوگ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں, وہاں پہ کوئی باہر کا بندہ آ کے بدتمیزی نہیں کر سکتا, وہ جا کے کہیں باہر نہیں کر سکتے. ایک مسجد کا عالم جو ہے, ایک مسجد کا امام جو ہے, وہ پورا بچے سے کام لے سکتا ہے شفقت کے ساتھ, کرسی ادھر سے اٹھا کے ادھر کر دے. یہ جو انہوں نے سوال کیا یہ بھی بڑی اہم ہے کہ آ کے ادارے جی کہ بچوں سے کرسیاں ایک کلاس سے دوسری کلاس میں نہ کروائیں. سرکاری اسکولوں میں ہم خود بھی کرتے تھے, یہ بچوں کو کرتے رہنے دینا چاہیے. بچے کو اپنے استاد کا ادب احترام معلوم ہونا چاہیے. اور باقی جو بات ہے نا, جب استاد مارتا ہے یہ اپنی کم برداشت کا اظہار کرتا ہے. مارتا کیوں ہے, اس کی زبان میں اثر کیوں نہیں ہے, اس کے پاس طریقہ کار بچوں کو سمجھانے کا, پیار سے سمجھانے کے تھوڑے طریقے کیوں ہیں, استاد کو سیکھنا چاہیے. بہت اچھے, استاد کو سیکھنا چاہیے, اس کی ٹریننگ کی بڑی ضرورت ہے. آپ کا بہت شکریہ فیصل ناصر رانا صاحب, آپ کا بھی شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ, پروفیسر نورید. ناظرین کرام, بک آف دی ڈے جی یہ اقبال پیام صاحب ہیں, یہ شاگرد ہیں پورنم الہبادی, ہمارے مرحوم بہت بڑے شاعر تھے, اور کمال کی انہوں نے اپنی شاعری کی کتاب اور نعتوں کی لکھی ہے. یہ پورنم الہبادی کی وہ مشہور نعت ہے نا, بھر دو جھولی میری یا محمد, لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. تو یہ ان کے شاگرد ہیں, ان کے خلیفہ بھی ہیں اقبال پیام. بڑی خوبصورت انہوں نے نعت لکھی ہے. یہ اس کتاب کا نام ہے اس کا ملنا تو خواب جیسا ہے, یہ کتاب ہے, اور اس کو نستعلیق غزنی اسٹریٹ اردو بازار نے جو ہے وہ شائع کیا ہے. کہتے ہیں کہ مدینے کی حسد نہیں دیتی جینے, میرے آقا مجھ کو بلا لو مدینے. کسی کا نہ احسان تھا میرے نبی پر, کہ یہ سب پہ احسان میرے نبی نے. اور اندھیرے جہالت کے چھائے ہوئے تھے, محمد نے چمکائے دل کے نگینے. شعور محبت زمانے کو بخشا, محمد نے ایسے سکھائے کرینے صلی اللہ علیہ وسلم. پیام آ گئے جب سے شاہ مدینہ, محمد کے جلووں سے روشن ہے سینے. تو یہ 2 کتابیں ہیں ان کی, اس کا ملنا تو خواب جیسا ہے, اور دوسری ہے بہار سے پہلے, یہ بھی اقبال پیام صاحب کی ہے. اور بزم پورنم اورانی پیسہ اخبار نیو انارکلی, انہوں نے اس کو شائع کیا ہے. کتاب کو ضرور ان کا مطالعہ کرنا چاہیے. درویش لوگ ہیں, اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت, لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. قول حکمت جی سیدنا امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, ظلم کے خلاف جتنی دیر سے اٹھو گے اتنی ہی قربانیاں دینی پڑیں گی. تو جتنی جلدی ہو ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے, ورنہ جو حال ہو رہا ہے ہمارے ملک میں وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اسی طرح یہ کتاب الشفا کبیر سے جی نسخہ ہے گھر میں سکون اور راحت کے لیے. جو شخص گھر سے باہر جاتے وقت اور گھر میں داخل ہوتے وقت 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور یعنی قل هو اللہ احد پڑھے گا, اس گھر میں اللہ کریم راحت اور سکون عطا فرما دے گا. شرط یہ ہے کہ اول آخر کم از کم 11 مرتبہ
کوئی بھی درود پاک ضرور پڑھیں۔ ناظرین کرام، ہم سب نعرہ لگائیں گے، یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان بنایا تھا، یہ نعرہ لگائیں گے پاکستان بچے گا، اور یہ نعرہ کسی سیاسی مقصد کے لیے وقتی طور پہ نہیں لگانا، میں تو 20 برس سے لگا رہا ہوں، جب تک میرے سانس میں سانس ہے انشاءاللہ یہ نعرہ لگاتے رہیں گے۔ اس ملک کے غیرت مند جو بیٹے اور بیٹیاں ہیں وہ اس نعرے کو بہت پسند کرتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔